हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुम्मा लनंज़िअन्ना मिन कुल्लि शिअतिन अय्युहुम अशद्दु अलर रहमानि इतिय्या सुम्मा लनहनु अअलमु बिल्लज़ीना हुम औला बिहा सिलिय्या व इन मिनकुम इल्ला वारिदुहा काना अला रब्बिका हतमम मक़ज़िय्या सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये बहुत ही बेहतरीन कुरानी वजीफ़ा और आयत है कि अगर कोई इंसान जिसको अपना दिल सख्त हो चुका हो या किसी का दिल उसके लिए सख्त हो चुका हो, तो अपने दिल को नरम करने के लिए और दूसरे के दिल को नरम करने के लिए ये कुरान पाक की बहुत ही बेहतरीन आयत करीमा है, जिसको अक्सर सहाबा इकराम रज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन कसरत के साथ पढ़ा करते थे। मुस्नद अहमद में भी इसकी बेशुमार जो है फ़यूज़ात बताई हैं। और हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये तीन ऐसे जलीलुल क़दर सहाबा हैं जो इस आयत को बहुत ही कसरत के साथ पढ़ते थे और कहते थे इससे दिल नरम होता है। अब एक दिल सख्त हो जाता है, इंसान को आमाल की तौफीक नहीं मिलती। बाज़ लोग जो है इबादत में उनको मज़ा ही नहीं आता या इबादत की तरफ आते ही नहीं, तो अब वो दिल नरम करने के लिए या कोई उनके लिए सख्त गिर हो जाता है, सख्त हो जाता है, उनके ऊपर तशद्दुद, उनके लिए गलत रिपोर्टिंग करना या उनको फंसाना किसी चीज़ में, किसी केस में। अब ऐसे बंदे के दिल को नरम करने के लिए जो ये आयत बहुत ही तीरे बहादुर है। फिर एक ख़ास अमल इसका अल्लाह ने ये रखा है कि लोग जब देखें कि बहुत से लोग जो है वो मुख्तलिफ वबाओं में आ रहे हैं, बीमारियों में आ रहे हैं या पकड़ में आ रहे हैं, चाहे वो हुकूमती पकड़ है या वो कोई अफरादी तरफ से जो है आम पकड़ है, तो अपने आप को उससे बचाने के लिए बेगुनाह है और बचना चाहता है कि मैं इस तरह नरगे में ना आऊँ, तो ये आयत करीमा कसरत से पढ़े तो अल्लाह ताला उसको बचाएगा। अब यहाँ देखिए अल्लाह ताला ने बड़ी अहसन अंदाज में, चूँकि यहाँ पे जिक्र किया था उस गुरोह का जो दुनिया में गुमराह होता है। बंदा खाली गुमराह नहीं होता खुद के, अल्लाह ने पिछली आयत में बताया था कोई बंदा गुनाहगार होगा, फासिक होगा, फाजिर होगा, बदअखलाक होगा, बदकिरदार होगा, या किसी का घर टूट जाएगा, किसी का कारोबार खराब हो जाएगा, तो पीछे किसी का किरदार होगा, या वो किरदार इंस का होगा या जिन का होगा। ये पीछे आयत में अल्लाह ने खुद फरमाया मैं उन सबको जमा करूंगा। अल्लाह ने कहा सुम्मा लनहशुरन्नहुम, फिर फरमाया लनहशुरन्नहुम वशयातीन सुम्मा लनहज़िरन्नहुम, फिर उनको जमा करूंगा, हाजिर करूंगा। फिर इसके बाद यहाँ कहा सुम्मा लनंज़िअन्ना मिन कुल्लि शिअतिन, फिर हम जुदा कर देंगे, सारे यूं जमा होंगे हशर के मैदान में। अल्लाह ताला वमताजुल यौम अय्युहल मुजरिमून, कुरान ये भी आयत बताती है, लेकिन यहाँ अल्लाह ने जरा उसको अहसन अंदाज में खोला कि वो तो मैं ऐलान करूंगा सारे जुदा हो जाओ भाई, मुजरमों और इबादत गुजारो अलग अलग हो जाओ, लेकिन यहाँ अल्लाह कहता है मैं खुद अपने फरिश्तों के जरिए जुदा करूंगा। अब बंदे खलत मलत होंगे, हशर का मैदान इस तरह होगा और उसमें नेक बद मुस्लिम काफिर सारे और जालिम फासिक फाजिर मुत्तकी परहेजगार सारे यूं एक जगह पर होंगे। अब अल्लाह ताला कहता है कि सुम्मा लनंज़िअन्ना, फिर मैं जुदा कर दूंगा, मिन कुल्लि शिअतिन, हर गुरोह में से। शिया असल में गुरोह को कहते हैं, जो शिया लफ्ज़ है ये गुरोह के लिए बोला जाता है। अच्छा, हमारे यहाँ एक बड़ी गलती है जिसको अक्सर लोग समझते नहीं, हमारे अहले सुन्नत वल जमात, कि जब हम शिया का लफ्ज़ बोलते हैं कि मिसाल के तौर पे बुखारी शरीफ के अंदर रवायतें हैं जो बहुत से शिया रावियों से ली गई हैं, तो कहते हैं अच्छा वो शिया थे तो हम भी शिया होने चाहिए। फिर सुन्नी ये सोचता है। अच्छा, फिर बहुत सी हदीस की किताबें पढ़ता है तो उसमें लिखा होता है कि फलां रावी शिया था। अब वो पहली सदी का, दूसरी सदी का, तीसरी सदी का, चौथी सदी का जब लफ्ज़ शिया आता है ना, तो इसका मानी वो शिया नहीं होते जो आज के दौर के शिया हैं। अब बात समझिएगा, पहले शिया जो था हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, जब जंग सिफ़ीन हुई और जंग जमल हुई,
اس کے بعد ایک اور جنگ ہوئی ہے جس کے جنگ نہروان کہا جاتا ہے۔ اس جنگ میں علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، جب تک جنگ جمل اور صفین ہوئی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی رضی اللہ عنہ کے درمیان، تو اس وقت تک جو ہے یہ شیعہ کا لفظ نہیں تھا۔ جب نہروان کی جنگ ہوئی اس میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنے لوگ بہت بڑی تعداد میں 70,000 کے قریب وہ آپ کے مخالف ہو گئے، اور وہ آپ کے مخالف ہو کر خارجی بنے، اور انہوں نے جا کر جو ہے آپ کے خلاف تلوار نکالی۔ پھر علی رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کرنے والا بھی وہی خارجی تھا، حسن حسین رضی اللہ کو شہید کرنے والے بھی وہی خارجی گروہ تھا اصل۔ تو وہ جو الگ ہوئے تھے خارجی، ان میں اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانصاروں میں جو فرق تھا وہ یہ تھا کہ وہ خارجی ہیں، یہ شیعان علی ہیں، یہ علی رضی اللہ عنہ کی جماعت ہے، گروہ ہے، لشکر ہے، تو ان کو خارجی نہیں ہے یہ اس لیے وہ شیعان علی کہلاتے تھے۔ پھر ان کے بچے اپنے آپ کو کہتے تھے ہم شیعان علی ہیں، یعنی یہ مطلب نہیں ہوتا تھا کہ وہ ابو بکر صدیق یا عمر رضی اللہ عنہ کو برا کہتے تھے، یہ تو بالکل علی نے کبھی اپنے جانصاروں کو نہیں کہا۔ تو اب یہ شیعان علی کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ علی کی فوج، جیسے آج کوئی کہے جی کہ میں پاکستان کی جو ہے جو فوج میں سے ہوں تو شیعان پاکستان، یعنی پاکستان کی عسکری شیعہ گروہ کو شیعہ کہتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا۔ اب وہاں تک یہ چلتا رہا 1 صدی 2 صدی 3 صدی، پھر اس میں سب آ گیا، یعنی سب و شتم، گالیاں دینا۔ اب جو بندہ پھر ابو بکر صدیق کو گالی دیتا تھا، عمر رضی اللہ عنہ کو گالی دیتا تھا، عثمان رضی اللہ عنہ کو گالی دیتا تھا، یا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو گالی دیتا تھا، پھر وہ شیعہ نہیں کہلاتا تھا، رافضی کہلاتا تھا۔ کیا کہلاتا تھا؟ وہ رافضی جو رفض کرنے والا ہے، جو گالیاں دیتا ہے کہ صحابہ کو، کسی کو بھی۔ شیعہ جو تھے وہ اس زمانے میں گروہ کو کہتے تھے، تو اس لیے بڑے بڑے محدثین بھی کہتے تھے ہم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شیعہ ہیں، جو ہے ان کے گروہ میں سے ہیں، یعنی ان کے چاہنے والے ہیں۔ جیسے آج سنی لفظ بولا جاتا ہے تو اس کا معنی کیا ہے کہ یہ اہل سنت پہ چلنے والا ہے، نبی کی سنت کو دیکھتا ہے، ابو بکر، عمر، عثمان، علی چاروں خلفاء کو مانتا ہے، اور پہلا نمبر ابو بکر صدیق کو دیتا ہے۔ اور شیعہ جو اس زمانے کے ہوتے تھے وہ پہلا نمبر دیتے تھے علی رضی اللہ تعالیٰ کو، بھائی اتنا فرق تھا۔ اور فضیلت علی کے وہ قائل تھے، اس میں کوئی اختلاف ہمیں نہیں ہے کہ ٹھیک ہے وہ بشک، لیکن گالی دینے والا شیعہ نہیں ہوتا تھا اس زمانے میں۔ گالی دینے والا کون ہوتا تھا؟ رافضی، وہ رافضی ہوتا تھا۔ تو اب اس لیے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بڑی جماعت کو زندہ جلا دیا تھا، جو کہتے تھے علی خدا ہیں، فضیلت اتنی زیادہ بڑھا دیتے تھے، اور کہتے تھے ابو بکر غلط ہیں، عمر غلط ہیں، وہ گالی دیتے تھے۔ تو علی نے کہا نہیں، میں خدا بھی نہیں ہوں، وہ غلط بھی نہیں ہے جو عمر ابو بکر ہے، انہوں نے زندہ جلا دیا۔ یہ ساری دنیا کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ تو شیعہ کا معنی آج ہمارے بہت سے اہل سنت والجماعت جو ہے علی رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت کو، اب میں ڈٹ کے بیان کرتا ہوں، بہت ڈٹ کے میں بیان کرتا ہوں اہل بیت کی شان کو، اور اتنا کہ حد سے زیادہ ہمیں عقیدت ہے ان کے ساتھ۔ اور میں انشاءاللہ آپ کو ایک وظیفہ بھی دوں گا جو اہل بیت کا وظیفہ ہے، جو ہمارے پاس شجرہ سند کے ساتھ پہنچا ہے، بڑا خاص وظیفہ ہے۔ امام احمد بن حنبل نے کہا کہ جو بندہ یہ سند، علی رضا رحمت اللہ علیہ جو اہل بیت کے امام ہیں، ان سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ سند ہے، جو یہ سند کسی فالج والے پہ پڑے تو اللہ اس کو شفا دے دیتا ہے۔ تو ہم تو اہل بیت کے نوکر ہیں، لیکن جو ابو بکر عمر کو گالی دے گا وہ شیعہ نہیں ہوگا، وہ رافضی ہوگا۔ اور آج کے دور میں زیادہ تر رافضی ہی ہیں، کیونکہ علی کی شان تو ہم بیان کرتے ہیں، لیکن ابو بکر عمر کو اپنے آنکھوں کا نور سمجھتے ہیں۔ تو جو گالی دے ابو بکر عمر کو، معاویہ رضی اللہ عنہ کو، یا کسی بھی صحابی کو، تو وہ شیعہ نہیں ہوتا۔ یہ یاد رکھیے گا بات۔ سنی اہل سنت اور شیعہ دو گروہ تھے۔ سنی فضیلت ابو بکر کا قائل تھا، شیعہ فضیلت علی کا قائل تھا۔ اتنی بات تک ہم مل کے چل سکتے ہیں، ہمیں کوئی اختلاف نہیں، ہم ان کے ساتھ مل سکتے ہیں۔ لیکن جب بات آئے گی ابو بکر صدیق کو گالی دینے کی تو پھر ہم ان کے ساتھ کبھی مل نہیں سکتے۔ تو اس لیے آج کے دور میں جو کثیر تعداد ہے وہ رافضی ہے۔ وہ کیا ہے؟ رافضی ہے، جو گالیاں دیتی ہے، اور آپ نیٹ بھرا ہوا ہے اس بات پہ۔ تو اب یہاں جو لفظ، کیونکہ ہمارے بہت سے سنی مجھ سے سوال کرتے تھے کہ جو لفظ شیعہ تو قرآن میں آیا تو ہم شیعہ کیوں نہ ہو جائیں؟ کہتے ہیں اب یہ دیکھیں لفظ آپ نے قرآن میں سنا نا کئی بار، کبھی آپ نے تشریح سنی اس طرح؟ اب ہمارے جاہل ہیں سنی بیچارے، ان کو بتاتا کوئی نہیں ہے
کہ لفظ شیعہ، ہم شیعہ کو برا نہیں کہتے، جو شیعان علی ہیں ہم ان کو برا نہیں کہتے، اس لیے برا نہیں کہتے کہ وہ فضیلت کے خالی قائل ہیں، لیکن گالی دینے والے کو ہم برا کہتے ہیں، جو ابو بکر عمر کو گالی دے۔ اب یہاں کیا کہا اللہ نے، ثم لننزعن من كل شیعۃ، ہم ہر گروہ میں سے ایک شیعہ، ہر شیعہ گروہ میں سے ایک کو الگ کر لیں گے، جو ان میں سے سب ہیں۔ کون سے لوگ الگ کریں گے؟ ایہم اشد، جو ایہم ان کے اندر اشد سخت تھے، علی الرحمن اللہ کی ذات پر عتیہ اکڑنے والے۔ اذان ہوتی تھی نماز نہیں پڑھتے تھے، مسجد نہیں جاتے تھے، اللہ کا حکم تھا قرآن میں یہ تو کرتے نہیں تھے، اکڑتے تھے آگے سے۔ جو سخت ہوگا، چاہے یہودیوں میں سے، شیعہ سے مراد یہاں پر ہر مذہب ہے، ہر مسلک، یہودی، نصرانی، مجوسی، کمیونسٹ، ہندو، بدھسٹ اور سکھ دھرم یا مسلمانوں میں سے بھی، سارے مذاہب میں سے ہم ان کو الگ کر لیں گے، اعلان کریں گے نکلو 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 نکلو، جو اکڑتے تھے اللہ کے دین، قرآن و سنت کے بارے میں۔ ثم لنحن اعلم، یہ پھر کہا جائے گا جی چلو آپ یوں باہر نکالیں گے، پھر کیس چلے گا، پھر وکیل کرنا پڑے گا، پھر جو ہے وہاں پر جس کا بڑا وکیل تو وہ جیت سکتا ہے۔ تو یہ آج کل تو دنیا میں یہ چلتا ہے نا، ابھی ملزم ہے، ابھی مجرم نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے نہیں، ثم لنحن اعلم، ہم پھر ثم پھر لنحن ہم، اللہ کہتا ہے میں ذات ایسی ہوں، اعلم سب سے زیادہ جانتا ہوں، بالذین ہم ان میں سے ان لوگوں کو، اولا بہا جو زیادہ اس قابل ہیں، صلیہ اس دوزخ میں داخل ہونے کے۔ مجھے پتا ہے کون غلط تھا دنیا میں۔ اللہ کہتا ہے میرے پاس کیمرے کی ریکارڈنگ ہے، اللہ کا نظام ہے کہ ویڈیو بن رہی ہے۔ یہ آیت آج سے 30 سال پہلے، جب موبائل تھا ہی نہیں دنیا میں، ہمارے پاکستان جیسے ملک میں 30 سال پہلے کسی کا تصور نہیں تھا۔ ہم 30 سال پہلے سروزے پہ گئے تبلیغ میں، تو ہمارے ساتھ بڑا اسلام آباد کا مالدار آدمی تھا، اس کے بعد رکشن کا اتنا بڑا سیٹ ہوتا تھا اور وہ کال آنے جانے کا بل بنتا تھا، وہ اس کے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا، تو ہم سارے کہتے تھے، پورے علاقے کے لوگ بھی جو آتے تھے گجرانوالہ کے، کہ یہ بڑا مالدار آدمی ہے، رکشن کا اتنا بڑا سیٹ، جو آج کسی کے پاس ہو تو لوگ اس کو ہنسیں۔ یہ اس وقت حال تھا۔ تو اس وقت اس آیت کا ترجمہ کہاں سمجھ آئے گا کہ ویڈیو کہاں بن رہی ہے؟ ابھی تو یہ کیمرے لگے ہوئے ہیں، ہماری ویڈیو بن رہی ہے، کوئی انکار کرے گا ویڈیو کا؟ عدالت بھی انکار نہیں کر سکتی۔ ابھی پولیس پکڑتی ہے کیمروں سے، مجرموں کو پکڑتی ہے نہیں پکڑتی؟ اللہ کہتا ہے میرے پاس تمہارا پورا مواد ہے، تم پیدا ہونے سے لے کے ڈیتھ تک تم نے کیا کیا، کہاں گئے، یہ ویڈیو کون بنا رہا ہے؟ اللہ کے فرشتے۔ اور پھر اللہ کہتا ہے مجھے پتا ہے، مجھے عدالت کی ضرورت ہی نہیں، میں جج خود ہی ہوں، اور مجھے تو کسی کا گواہی کی ضرورت بھی نہیں، مجھے پتا ہے سب، اللہ عالم غیب ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا ثم، اچھا اس کے بعد اچھا یہ جملہ بڑا سخت اللہ نے بولا، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اور یاد رکھو ہر بندے نے اس پہ جانا ہے، اس دوزخ سے گزرنا ہے، وہاں اس کا سٹے ہونا ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ آپ نے لاہور جانا ہے تو موٹر وے پہ نہ جائیں تو آپ جی ٹی روڈ سے چلے جائیں تو آپ بچ جائیں گے کوئی، نہیں۔ اللہ کہتا ہے میں ایک بات بتا دوں کہ تم نے جانا ہے ادھر، چاہے مسلم ہو چاہے کافر ہو، چاہے نیک ہو چاہے بد ہو، کان علی ربک حتما مقضیہ، اللہ نے یہ فیصلہ اٹل کیا ہوا ہے، حتما مقضیہ۔ لیکن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کی زبان سے سنا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا بدری اور حدیبیہ والے سارے صحابہ جنتی ہیں، وہ ایک لمحے جو ہے نا دوزخ میں جلیں گے نہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ کھڑی ہو گئی، یا رسول اللہ یہ آپ فرما رہے ہیں اور قرآن کی آیت تو کچھ کہہ رہی ہے، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اتنی بڑی عالمہ تھی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر رہی ہیں، پوچھ رہی ہیں ہمارے لیے۔ تو آپ نے کہا قرآن تو کہتا ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، ہر بندہ ادھر سے گزرے گا۔ تو یا رسول اللہ بدری اور حدیبیہ والے بھی تو صحابہ گزریں گے نا؟ فرمایا اگلی آیت نہیں پڑھی عائشہ تم نے، وہ اگلی آیت یہ ہے، آپ علیہ السلام نے پھر پڑھ کے بتائی۔ اب آپ دیکھیے ہم کتنی محبت کرنے والے ہیں کہ اہل بیت میں سے عائشہ صدیقہ نے جو آیت پڑھ کے بتائی وہ بھی میں آپ کو پڑھ کے بتا رہا ہوں، اور جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی کو پڑھ کے بتائی وہ بھی اب بتا رہا ہوں۔ اب آپ دیکھیے جب سیدہ عائشہ نے وہ پڑھی تو نبی پاک علیہ السلام نے یہ پڑھی، ثم ننجی الذین، ثم پھر ننجی ہم نجات دے دیں گے، الذین اتقوا
جو تقوی والے تھے ان کو، وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ اور ہم ظالموں کو گرا دیں گے، فیہا جسیہ وہاں گھٹنوں کے اوندے منہ، گھٹنوں کے بل اوندے منہ، یوں اوپر سے نیچے گریں گے اور یوں گرتے، جیسے ہیلی کاپٹر سے یا جہاز سے کسی کو پھینکا جائے تو وہ کیسے گرتا ہے، آپ نے دیکھا ہے نا، جو چھلانگ لگاتے ہیں وہ کیسے یوں نیچے جاتے ہیں، سر نیچے ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ آج ہمیں دکھاتے ہیں کہ ایسے اوپر سے ہی پھینکا جائے گا ان کو، پیراشوٹ کھلے گا نہیں، وہ کوئی ٹھنڈی خوبصورت جگہ نہیں ہے، وہ جہنم ہے۔ اب یہ آیت کو حضور علیہ السلام نے کہا عائشہ وہاں سارے داخل ہوں گے لیکن مومنوں کو بچا لیا جائے گا۔ اب بچایا کیسے جائے گا؟ مسند احمد کے اندر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر نیک بدکار، ہر مسلم، ہر کافر دوزخ میں جائے گا ضرور، لیکن وہ ایسے جائے گا اس میں سے گزرے گا خالی، تاکہ اللہ اسے بتائے کہ دیکھ تجھے میں نے کس چیز سے بچایا ہے۔ اور کافر کو عذاب دیکھ کر اللہ کہے گا دیکھ کس عذاب سے تجھے بچایا ہے۔ لیکن فرمایا عبداللہ ابن مسعود فقیہ امت فرماتے ہیں کہ وہ مومن کے لیے جہنم ایسے ہوگی جیسے نمرود کی آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے تھی، وہ بردم و سلامہ بن جائے گی۔ اور یہی بات جو ہے دیگر احادیث کی کتب کے اندر، یہاں تک کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد آئے نافع، وہ کہنے لگے کہ دوزخ میں مسلمان تو جائے گا نہیں، آپ نے کہا جائے گا، وہ کہنے لگے نہیں اس میں نہیں جا، پھر آپ نے 2 آیتیں پڑھ کے ان کو دکھائی، کہا دیکھو یہاں اللہ نے صاف فرمایا ہے کہ وارد ہوگا اس میں، تو لیکن وہ اس کے لیے بردم و سلامہ بن جائے گی۔ یہی بات جو ہے عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے حدیث لائی کہ آپ اپنی بیوی کے گھٹنے یہ ران پر سر رکھ کے لیٹے ہوئے تھے، بیمار تھے اور آخری عمر تھی آپ کی، پھر اس کے بعد آپ جہاد پہ گئے، وہاں شہید بھی ہوئے غزوہ موتہ میں، لیکن آپ بیمار ان دنوں ہوئے تھے، تو آپ کو بڑا جو ہے دل نرم ہوا تھا، تو آپ ایک دم رونا شروع ہو گئے اور یہ آیت پڑھی وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تو آپ کی بیوی بھی رونا شروع ہو گئی۔ تو شاعر رسول تھے عبداللہ، اور کہا بیوی نے کہ آپ روئے کیوں؟ کہا تم کیوں روئی؟ کہا میں تو آپ کو دیکھ کے روئی ہوں کہ آپ رونا شروع ہو گئے، آپ تو مجاہد ہیں، نبی علیہ السلام کی دعائیں ہیں آپ کے ساتھ۔ تو آپ نے فرمایا یہ آیت پڑھ کے مجھے رونا آ گیا کہ دوزخ پہ جانا تو لازم ہے، لیکن کیا پتا اس سے بچ سکیں گے یا نہیں۔ یہ وہ کہہ رہا ہے جو نبی کا صحابی جنتی ہے، اور ہمارے مسلمان ہمارا کیا حال ہے؟ ہم اپنے آپ کو عجیب حالات زندگی اور جنتی سمجھتے ہیں، کوئی اعمال نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اس آیت نے رلا دیا ہے، تو اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت پڑھی فجر کی نماز میں، یہ پوری آیات پڑھتے پڑھتے یہ آیت پڑھی، یہ پڑھتے رہے یہاں تک کہ بے ہوش ہو کے گر گئے، اور ایسی بے ہوشی آئی کہ کئی دن تک آپ کی صحیح صحت نہیں ہو سکی، آپ کی عجیب حالت رہی۔ آپ فرماتے تھے کاش میں تنکا ہوتا کہ مجھے دوزخ پہ اس طرح گزرنا ہوتا۔ اب یہ آیت ایسی ہے کہ صحابہ اس کو پڑھ کے ہل جاتے تھے، دہل جاتے تھے، اور اپنے دل کو نرم کرنے کے لیے اس کو بار بار پڑھتے تھے۔ عمر خلیفہ اور شیطان آپ سے ڈرتا ہے، اور کیسر و کسرا دنیا کی ساری سپر طاقتیں آپ سے ڈرتی تھیں اکڑ نہ آ جائے، آپ بار بار اس آیت کو پڑھتے تھے۔ آج جو ہمارے مغرور لوگ ہیں، آج جو ہمارے مالدار لوگ ہیں، آج کسی کو کوئی عہدہ اختیارات مل جاتا ہے تو اس کو چاہیے آج کے بڑے بڑے لوگ جن کے پاس کوئی حیثیت ہے وہ اس آیت کو کثرت سے پڑھا کریں، اللہ ان کا دل نرم کر دے گا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ اپنی دربار میں علماء کو بلا کر کہتے تھے مجھے یہ آیت پڑھ کے بتاؤ، تاکہ پتہ چلے۔ اس آیت کی جو تشریح ہے وہ جابروں کے سامنے کی جائے تو جابر ایک دم جو ہے دہل جاتے ہیں، ایک دم دب جاتے ہیں۔ تو اس لیے یاد رکھیے کہ یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تشریح پھر کی کہ ہر بندہ وارد کیسے ہوگا دوزخ پہ، میں مختصر بتاتا ہوں۔ فرمایا وہ پل صراط ہے، نیچے اس کے دوزخ ہے، نیچے دوزخ، اوپر سے گزریں گے لوگ۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، یہ تشریح عبداللہ ابن مسعود کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اوپر پل صراط ہے، جو تلوار جو ہے اس کی دھار جو ہے اس سے زیادہ تیز ہے، اس کے اوپر کانٹے ہیں ببول کی طرح کے، اور وہ اتنی پھسلن ہے اس میں کہ اس پہ بندہ ایک دم سلپ ہوگا اور نیچے گرے گا۔ اس کے دونوں طرف فرشتوں کی جماعتیں کھڑی ہیں، اور جب بندہ وہاں سے گزرے گا نا، ہر بندہ گزرے گا تو فرشتے کہیں گے یا رب سلم 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 سلم، اللہ بچانا اس کو، بچانا اس کو، کہ نیچے تو ابدی دوزخ ہے۔
تو اب وہ بندے کئی بجلی کی طرح گزر جائیں گے جن کے اعمال ایمان کے ہوں گے، نورانیت روشنی ہوگی، اور کوئی جو ہے وہ گھوڑے کی طرح گزریں گے، کوئی اونٹ کی طرح، کوئی بکری کی طرح، کوئی کچھوے کی طرح، کوئی خرگوش کی طرح، اور کچھ ایسے گھسٹ کے، کوئی گر کے، جس کے اندر ایک عمل ہوگا چھوٹا سا بھی کوئی عبادت کا، اس کی روشنی اس کے جسم سے ظاہر ہوگی انگوٹھے سے، وہ اس کو دیکھ کے رستہ پا کے گزرے گا، ورنہ اندھیرا ہے پل صراط پہ۔ تو اب جتنی ہم عبادت کرتے ہیں نا یہ وہاں روشنی بن رہی ہے۔ تو فرمایا وہاں سے گزر جائے گا جو بندہ اس آیت کو کثرت سے پڑھتا ہے۔ اب آپ چاہتے ہیں نا پل صراط کراس ہو جائے، اس آیت کو کثرت سے پڑھیں۔ آپ کو دنیا میں کوئی پریشانی آ گئی ہے، دنیا میں کئی جگہ پھنس گئے ہیں، یہ پھنسا دیے گئے ہیں، تو آپ اس آیت کو کثرت سے پڑھیں۔ کوئی آپ کے پیچھے لگ گیا ہے، کوئی بھی سرکاری اہلکار ہے یا پرائیویٹ ہے، کوئی بدماش ہے، کوئی شریف ہے، کوئی بھی ہے، آپ کے پیچھے لگ گیا ہے اور آپ کو خراب کرنا چاہتا ہے، پکڑنا چاہتا ہے، آپ کو گرفت میں لانا چاہتا ہے، آپ اس آیت کو کثرت سے پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو بھی نرم کرنے کے لیے آیت تیر بہدف ہے، اپنے دل کو اور دوسرے کے دل کو نرم کرنے کے لیے بھی۔ یہ آیت سورہ مریم کی آیت نمبر 71 ہے، 71۔ اس کو جو بندہ روزانہ 70 مرتبہ اتنا پڑھے گا، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اس کو یوں پڑھتے رہیں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ان کے لیے دعا کریں 11 دن پڑھ کے اللہ دل نرم کر دیں گے۔ اس آیت کو چلتے پھرتے پڑھا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے نرمی پیدا کرے گا، لوگوں کے دلوں میں ہر جگہ آپ کے لیے نرمی پیدا ہوگی، اور آپ کے اوپر سختی کرنے والے کو نرم کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کو خود بھی اعمال کی توفیق دے گا، اور پل صراط سے اللہ تعالیٰ عافیت سے گزار دے گا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔